जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त भारत क्या पूरी दुनिया में एक चर्चा है। वो चर्चा ये है कि रिहाना जो कि एक सुपरस्टार हैं, वो भारत में आई हुई हैं। और वो भारत में कहाँ आई हैं? अ, बहुत बड़े बिलीनियर मुकेश अंबानी के बेटे की जो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ है उनके ऊपर। और देखें, ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है। जो भी इस वक्त इंडिया के अंदर जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज आई हैं, इट कैन ओनली कम इफ बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर। इंडिया ने ये साबित किया कि G20 में पूरी दुनिया इंडिया आई, सो पोलिटिकली दे आर रेलिवेंट। मुकेश अंबानी, ऑल दो इट्स अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है। पूरी दुनिया का प्रेस कि जनाब रिहाना, कोई कह रहा है जी रिहाना ने 200 करोड़ रुपए लिए हैं, कोई कहता है कुछ लिया है, कोई कहता है कुछ लिया है। सो ये जो अब रिहाना की जो परफॉर्मेंस है, और वही वो कहते हैं उसकी वजह से, बिकॉज उनका जो लगेज आया उसकी जो है वो लाइन लग गई। 1200 बड़े गेस्ट आए हैं, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, उसके बाद ब्लैक रॉक, लैरी फिंग, सुंदर पिचाई, स्टीफन हार्पर, ऑस्ट्रेलियन पीएम रिटायर जो फॉर्मर हैं, आइवानिका ट्रम्प, गौतम अदानी, पता नहीं क्या, बिरला। मेरा ख्याल है मोदी साहब भी ज़ाहिर बात है जाएंगे। ये तो ऐसी शादी है जिसपे मोदी साहब के लिए भी जाना जो है वो ज़रूरी है, बिकॉज़ मुकेश अंबानी ये जो शादी है, ये ऑब्वियसली अपनी जो उनकी फैमिली की रिफाइनरी है जमुना नगर, जो कि इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात में, वहाँ पे कर रहे हैं। So it means that there is a world other than Delhi, there is a world other than Mumbai, there is a world other than जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं इंडिया के, उसके अलावा भी इंडिया ने ऐसे पैरेलल सिटीज़ खड़े कर लिए हुए हैं जहाँ पे वो वर्ल्ड क्लास इवेंट्स करा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन अ वे दैट हाउ दैट कंट्री इज़ बीइंग लुक्ड। ठीक है जी। और ये जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस हैं, कहा जाता है 3000 एकड़ का गार्डन है। ठीक है जी। उनके होम टाउन जो इनका है वहाँ पे। और जिसे वो कहते हैं ना, और भी बहुत सारे ग्लोबल इवेंट आ रहे हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि बड़ी एक किस्म की नहीं, मल्टीपल लेवल की पार्टीज़ हो रही हैं। सुनने में ये भी आया है कि कोई एक जंगल फीवर के नाम से भी कोई एक आउटफिट्स दी गई हैं, एक कॉकटेल पार्टी हो रही है, जहाँ पे अंबानी के जो एनिमल रेस्क्यू सेंटर है उसके भी विज़िट हैं। 2500 डिशेस का खाना है, 65 शेफ्स हैं। गेस्ट को जो है वो हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, साड़ी ड्रैपिंग सर्विसेज, ठीक है जी, चार्टर फ्लाइट्स दिल्ली से मुंबई दी जा रही हैं। और सुनने में आ रहा है कि अब देखिए ना, मुकेश अंबानी की जो नेट वर्थ है वो $111 बिलियन है, एज पर द ब्लूमबर्ग जो बिलीनियर्स इंडेक्स के मुताबिक है। ही इज़ द richest person in Asia, and he is a blessing for the Indians. One, he did a great business for India. India supported him, and then he is paying back India in terms of its soft power. देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप यू आर पेइंग बैक whatever you are doing, whatever the country has given you, it matters, but either you are paying back it or not, that is also matter। ठीक है जनाब। और सुनने में ये आ रहा है कि ये भी अब एक्चुअली ये तो नहीं पता चल रहा कि कितना खर्चा है इनका आ रहा है, लेकिन आई couldn't गेट द रीडिंग ऑफ दैट, बट ये कहा जा रहा है ये जो 243 बिलियन की एम्पायर है जो मुकेश अंबानी की बीवी नीता और उनके 3 बच्चे जो हैं उनके पास हो गए। और ये आप समझ लें कि पिछले 31 साल से मुकेश अंबानी साहब लगे हुए हैं। और आई रियली लाइक दैट जेंटलमैन, बिकॉज ही इज़ नॉट दैट ही इज़ अ रिच, मेरा उनसे क्या लेना देना, लेकिन द क्वेश्चन इज़ दैट ही हैज़ डन सो मच एंड ही हैज़ प्लान्स। He's planning everything for the family, for the kids, for the country.
وہ آگے لے کے جانے کے لیے. آپ دیکھیں کہ یہ جو انڈیا کی جو کہا جاتا ہے کہ جو انڈیا کی لگژری ویڈنگ مارکیٹ ہے وہ تقریباً یہ بتاتی ہے کہ $75 بلین آن ویڈنگ چلتے ہیں ایوریج ایئر. This is what the Times magazine say. Every year, $75 بلین آن جسے کہتے ہیں نا جس میں سلیبریٹیز آتے ہیں, فیشن ڈیزائنرز, انٹرٹینمنٹ انفلوئنسرز, یہ سارے کے سارے. اور صرف آپ انہی کو دیکھ لیں, ایک آئی تھنک ایک 2018 میں بھی انہوں نے ایک شادی کی تھی تقریباً $100 ملین کی, اور اس وقت جو ہے وہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو لیک کومو ہے ممبئی اینڈ ادے پور, وہاں پہ بڑے پیمانے پہ, وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا تب ہلری کلنٹن آئی تھی, جان کیری آئے تھے. یار آپ امیجن کریں, جسٹ لک ایٹ دس کہ پیپل لائک جان کیری, پیپل لائک ہلری کلنٹن, ایوانکا ٹرمپ, یہ لوگ دے آر جسٹ آن اے واٹس ایپ لسٹ پہ ہیں امبانی کی. یہ واٹس ایپ لسٹ پہ ہیں, حالانکہ وہ واٹس ایپ استعمال نہیں کرتا ہوگا, پتہ نہیں کرتے ہوں گے کہ نہیں کرتے ہوں گے, بٹ اوبیسلی ان کے پاس تو اتنی آئی تھنک وائی یا زیڈ کیٹیگری کی سیکیورٹی ہے ان کو حکومت نے دی ہوئی ہے, بیکاز ہی از سچ این امپورٹنٹ پرسن فار انڈیا اینڈ ہی مسٹ بی این امپورٹنٹ پرسن فار انڈیا. ہی ہیز ڈن مارولس. اب کویشچن یہ آتا ہے کہ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو انڈیا کی ویڈنگ انڈسٹری ہے از سچ اے بگ انڈسٹری, تقریباً $75 بلین کی آن لگژری ویڈنگ. باقی ویڈنگز کی بات نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, لیکن آپ صرف اس کو دیکھ لیں, صرف اس کو دیکھ لیں جو انہوں نے یہ جو ہے وہ کیا ہے. اب ان کا وہ جس میں وہ ساری کی ساری آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو وہاں پہ پہنچی ہوئی ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی وہاں پہ آئی ہوئی ہے ساری. اب مارک زکربرگ ہو, ریحانہ, بل گیٹس جو ہیں, بل گیٹس نے تو وہ جو چائے والا ہے اس کے پاس جا کے ہی ہیز ڈن سو مچ, اور شاہ رخ خان, امیتابھ بچن, یہ تو سارے گھر کے ان کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے جی. اور یہ چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ دس از ہاؤ انڈینز وانٹ اٹ شوڈ بی, دے شوڈ بی لکڈ. پاکستان کیسے جانا جاتا ہے؟ پاکستان جانا جاتا ہے کہ وہ ایک خاتون ہے, اس نے عربی کا کوئی ڈریس تھا, اس کے اوپر حلوہ لکھا ہوا تھا, اس کو انہوں نے کہا قتل کرو, قتل کرو, مارو مارو مارو. لوگ اس کو گالیاں دینے لگ پڑے, کوئی آگ لگانے لگ پڑا. اینڈ دین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا کہ اس لڑکی, ایک اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس آئی, اے ایس پی, وہ بہادر لڑکی, اس نے اس کو بچایا, وہ لے کے چلی گئی. اینڈ دین پورا پاکستان جو ہے وہ پھر دوسری طرف چل پڑا. اگر اب وہ اس کو آگ لگا دیتے تو وہ جو تماشائی بیٹھے ہوئے تھے مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, تو وہ ہم نے کہنا تھا جی لو جی یہ صحیح ہوا, ٹھیک ہے. اور اگر بچانے کی طرف چل پڑے تو سارا ملک اس کی تعریفیں کرنے لگ پڑا. اور کہیں کہہ رہے تھے یہ ڈرامہ جو کیا ہے. اب سعودی عرب کی حکومت اس جو پولیس آفیسر ہے اس کو بلا رہی ہے کہ آپ آئیں ایز اے رائل گیسٹ. یہ ہماری ڈائریکشن ہے, یہ ہمارا لیول ہے. دیٹس ہاؤ دا ورلڈ از لکنگ ایٹ پاکستان. میں یہ چیز بتانا چاہتا ہوں, یہ جو چیز ہے نا, آئی ایم ویری مچ امپریسڈ. نارملی لوگ کہتے ہیں جی پاکستان جو ہے نا وہ اس کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا انڈیا سے. آئی بلیو بنتا ہے کمپیریزن, بٹ یہ سافٹ پاور میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو سپر سٹار ہیں, یہ سٹارز ہیں. مجھے یاد ہے ٹرکش ڈرامہ پاکستان میں آیا, اس وقت عمران خان نے کہا جی کہ ٹرکش ڈرامہ ہے ایک, اس کا پتہ نہیں کیا نام تھا, ارطغرل کے نام سے, میں نے بھی وہ دیکھا ہوا سارا. تو انہوں نے کہا جی وہ ڈرامہ دیکھیں جی سارا. اچھا اس وقت کووڈ تھا پاکستان میں, سب لوگوں نے وہ ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیا, ٹرکش کلچر پاکستان میں آ گیا سارا. پتہ تو لوگوں کو آلریڈی تھا, لیکن میں آئی نو دیٹ پرسنلی کہ بہت سارے جو ہمارے عرب ممالک کے دوست تھے وہ ناراض ہو گئے کہ یہ حکومت نے کیا کی ہے کہ آپ ٹرکش ڈرامے جو ہیں اس کے ذریعے آپ نے سارا وہ کلچر کیا. اچھا وہ پھر ٹک ٹاک میں اور وہ ٹرکش وائرل ہو گئے. اینڈ دین پاکستانی لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ٹرکش لوگوں کو ہائر کرنا شروع کر دیا ایڈورٹیزمنٹ میں. تو پاکستانی ایکٹر اور ایکٹریسز کی جان چلی گئی. انہوں نے کہا یہ کیوں آپ ان کو ہائر کر رہے ہیں, آپ ہمارے پیسے بھی ٹرکی والوں کو دے رہے ہیں.
او بھائی خدا کا خوف کرو، اتنی سی مارکیٹ ہے، اتنی سی. اسی لیے تو انڈینس کو پتہ ہے ان چیزوں کا کہ دا مومنٹ یو اوپن اپ، تو پاکستانی جو ہیں وہ انڈیا سے جا کے تو چیزیں لینا چاہیں گے، لیکن دا مومنٹ پاکستانی اگر انڈینس کو ہائر کریں گے فار ون ریزن اور دی ادر، کسی جاب پہ یا کسی پروجیکٹ میں یا کسی ایڈورٹائزمنٹ میں، تو کہیں گے لو جی ہم. اور میرا نہیں خیال پاکستانی بزنس مین جو ہیں وہ اتنا پیسہ دینے کو تیار ہیں انڈینس کے حوالے سے. وہ ایک کترینہ کیف کی ایک تھی شوٹ تھا، ہم نے تو وہی نہیں پسند آیا تھا، ہم نے کہا نہیں یہ پسند نہیں ہے ہمیں، ہم نے تصویریں اتروا دی تھیں اس کی. سو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سٹائل ہے نا، ہمارا سٹائل بڑا عجیب قسم کا ہے. ہمیں نہیں پتہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، ہم اپنی بس دنیا میں مگن ہیں اور ہم اس دنیا سے نہیں نکلنا چاہتے. بیکاز اگر ہم اس سے نکلیں گے تو پھر دین ہمیں کون سمجھدار کہے گا. آپ دیکھیں بھارت کی یہ جو سافٹ پاور ہے، میں آئی بلیو جو سافٹ پاور کسی ملک کی ہوتی ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے جتنی ہارڈ پاور ہوتی ہے. آپ امریکہ کی ہارڈ پاور از نون گلوبلی، بٹ امریکہ ایوری ڈے کیپس آن ورکنگ آن اٹس سافٹ پاور. پاکستان کا تو سافٹ پاور کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو چیز ہے، اب امبانی فیملی جو ہے، یہ امبانی فیملی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف سافٹ پاور لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ اب وہ کیونکہ انہوں نے اپنی وہ 3200 ایکڑ جگہ کی ایکڑ کے اندر وہ سارے کا سارا جو یہ اینیمل ریسکیو والا اپنا انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو وہ وہاں پہ کہیں گے جی ٹھیک ہے جی آپ اینیمل ریسکیو سینٹر جو بنا ہوا ہے جو انت امبانی کا ہے، اس کو کہتے ہیں ونتارا. ٹھیک ہے جی. اسٹار آف دا فارسٹ 3200 ایکڑ پہ ہے، 1200 ایکڑ جو ہے وہ ہیکٹر بنتا ہے وہ، اور اس کے اندر سارا کچھ ہے اینیملز کی پروٹیکشن کے حوالے سے. اور ہر روز نئے ڈریس کوڈ ہوں گے، نئے بورڈز ہوں گے. آپ کو آرمی جیسے میں نے تھوڑا تو پہلے بتا رہا تھا کہ ہیئر اسٹائلسٹ، میک اپ آرٹسٹ، سب کچھ ہوگا. سو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ دیٹس آل دا سافٹ پاور دے آر شیئرنگ ود دا ورلڈ. یہ سافٹ پاور ہے. اب سننے میں آ رہا ہے کہ اس قسط میں جو قطر کے پرائم منسٹر ہیں محمد بن جاسم الثانی، کیا ہم ایسی کچھ کر سکتے ہیں پاکستان میں؟ سوچیں بھی نہ. میں دس از دا فرسٹ ٹائم آئی بلیو دیٹ ان سافٹ پاور دیر از، آپ انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ انڈیا کا مقابلہ سافٹ پاور میں نہیں کر سکتے. انڈیا از فار ہیڈ. اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں سافٹ پاور کی میننگ ہی نہیں پتہ. ہمیں سافٹ پاور، ہم نے اتنا ہارڈ پاور میں انویسٹ کر لیا ہے کہ ہم سافٹ پاور کی میننگ کا ہی نہیں پتہ، اور ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ سافٹ پاور کی کچھ جو ہونا ہو. اگر مکیش امبانی چاہتا تو یہ سارے کا سارا وہ کر سکتا تھا آرام سے، چھوٹی سی ویڈنگ میں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، لیکن نہیں انہوں نے کیا. کوئی کہہ رہا ہے جی ریحانہ نے 200 کروڑ روپے لیے. ٹھیک ہے. کوئی کہہ رہا ہے جی ریحانہ نے کچھ اور لیا، کوئی کہتا ہے کچھ لیا. سو ریحانہ نے اتنا پیسہ کمایا ہے، بٹ اس امبانی جو دینا چاہتا ہے، ساری کی سارا انڈیا آج کیا کر رہا ہے؟ سارا کا سارا انڈیا آج صرف امبانیز کی بات کر رہا ہے. اینڈ دے شوڈ بی تھینک فل اینڈ ہیپی. ٹھیک ہے جی. کہ انٹرنیشنل جتنے بھی سٹارز ہیں وہ سارے کے سارے انڈیا کے اندر آئے ہوئے ہیں. انڈیا شوڈ بی ہیپی اینڈ تھینک فل ٹو امبانی، اینڈ امبانی شوڈ بی تھینک فل دیٹ ہی از ان انڈیا. اگر امبانی پاکستان میں ہوتا تو ہم نے امبانی کو ناکام کر دینا تھا. یقین کر کے مانے ہم نے امبانی کو رول کے رکھ دینا تھا. سو اٹ مینس کہ جو آپ کی ویلیو ورتھ ہے نا، ٹھیک ہے، وہ کس میں ہے؟ آپ کی جو ویلیو اور ورتھ ہے نا وہ ہوتی ہے آپ کے کہ آپ کہاں رہ رہے ہیں، وہاں پہ کس طرح کا انوائرمنٹ آپ کو دیا گیا ہے. that's what matters. یہ چیز میٹر کرتی ہے. یہ میں چیز سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی سافٹ پاور میں بلڈ کرنی چاہیے، اس کے اوپر سارا سٹرکچر بدلنا چاہیے. اینڈ مذہب جو ہے نا، اٹ شوڈ بی پیورلی آپ کا انڈیویجول کام ہے. آپ اچھے مسلمان ہیں، برے مسلمان ہیں، اسٹیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو گیو یو ریوارڈ. اسٹیٹ کا کام یہ ہے کہ صرف آپ کو ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کریں، دیٹ یو گو ٹو ماسک، یو گو ٹو مندر، یو گو ٹو چرچ، ویر ایور یو گو ٹو، جسے آپ کہہ لیں کہ
اینی وے یو وانٹ ٹو گو، گرودوارا، جہاں پہ بھی آپ جانا چاہتے ہیں. اسٹیٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کے ریلیجیس کریڈینشیلس چیک کرتے رہنا. اور ہمارے ہاں کیونکہ موب جسٹس ہوتا ہے، اور موب جسٹس میں وہیں پہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ اس بندے کو مارنا ہے، زندہ رکھنا ہے، کیا کرنا ہے. اور حکومت کچھ نہیں کر سکتی، یاد رکھیے گا، کچھ نہیں کر سکتی. انڈیا نے یہ جو اپنا کلچرلی فری ہو کے، اور یہ جو بالی ووڈ ہے جو انڈیا کی، دا سنگل موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آف انڈیا وچ از بالی ووڈ، اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اس کا. ٹرسٹ می. کیوں مقابلہ نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے کلچر کے ذریعے دنیا کو جیت لیا. میں آئی واز ٹیچنگ ان یونیورسٹی، تو ایک مجھے پروفیسر صاحب بتانے لگے اسٹوری، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، آئی تھنک آئی ٹولڈ یو ارلیئر. اس میں وہ بتانے لگے کہ وہ دے وینٹ ٹو افریقہ فار تبلیغی جماعت. میں نے کہا یار آپ اتنی افریقہ میں کیوں جائیں تبلیغ کرنے، پاکستان میں بیٹھ کے لوگوں کو. نہیں جی نہیں، ہم تبلیغ کرنے جاتے ہیں. اچھا جی. وہ جی افریقہ چلے گئے. جب افریقہ چلے گئے تو کہتے ہیں کہ ہم ایک گاؤں میں گئے، تو اس گاؤں میں انہوں نے بتایا کہ جو جو مرد ہیں وہ گاؤں سے صبح کے ٹائم چلے جاتے ہیں ٹو اے پلیس جہاں پہ وہ سارا دن رہتے ہیں، اینڈ شام کو وہ آ جاتے ہیں. اینڈ دین خواتین نارملی اس گاؤں میں دن میں ہوتی ہیں. دیٹ از واٹ ہی ٹولڈ می. تو وہ کہتا ہے آئی تھنک کینیا یا پتہ نہیں کون سا ملک تھا. تو کہتا ہے کہ ہم گئے ادھر، تو ہم نے دیکھا کہ کوئی بڑے پریشان ہوئے کیونکہ ہمیں انڈین فلموں کی آوازیں آ رہی تھیں، ہندی یا اردو کی آواز آ رہی تھی. تو سمجھنا ہے کہ یہ جیسے جیسے ہم اس بلڈنگ یا اس جگہ قریب جا رہے تھے تو ہمیں آواز آ رہی ہے انڈین، اس کی ہندی کی آواز آ رہی ہے. تو وہ کہتے بڑے پریشان ہوئے، جا کے دیکھا تو وہ سارے کے سارے انڈین فلمیں دیکھ رہے تھے یا انڈین فلم دیکھ رہے تھے، اور وہ سارا گاؤں بیٹھا ہوا تھا اور انڈین فلم کو انجوائے کر رہے تھے. اب ان کو پتہ آ رہا تھا یا نہیں آ رہا تھا، یہ ایسی ہی جیسے پاکستان کے اندر ہالی ووڈ موویز جو ہیں ان کی لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ یا نہیں آتی، لوگ دیکھتے رہتے ہیں. سو انڈین کلچر جو ہے وہ افریقہ کے گاؤں میں بھی چلا گیا ہوا. سو آپ اس کو نہیں بیٹ کر سکتے. آپ جو یہ جو کارٹونز ہیں، ٹھیک ہے، میں نے اپنے ادھر اسلام آباد میں پاکستان میں لوگوں کے گھروں میں دیکھا ہے کہ جو ہندی کے ڈبنگ کارٹونز ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں چل رہے ہوتے ہیں، اینڈ دا چلڈرن آر اسپیکنگ ہندی، بہت ساری لینگویج بول رہے ہوتے ہیں. یہ کلچرل انویژن ہے، یہ کلچر ہے، ٹھیک ہے. اس کو آپ، یہ سافٹ پاور ہے، اور اس کے ذریعے وہ دیکھیں نا انہوں نے رول کیا. یہ کام اگر انڈین حکومت کہے تو وہ شاید نہ کر سکیں. انڈیا اپنی پوری دنیا میں اگر ہندی زبان کے سینٹر کھول دے تو شاید نہ کر سکے، لیکن یہ کام اگر وہ کلچر کے ذریعے کرائیں، یہ کام اگر وہ اور چیزوں کے ذریعے کرائیں تو وہ ہو جائیں گے. سو انڈیا ڈیڈ دیٹ تھرو اپنے کلچر کے ذریعے. انہوں نے کلچر کے ذریعے چیزیں کی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ ٹیلز اے اسٹوری. انہوں نے اپنا کلچر بتایا دنیا کو، اینڈ نو بڈی کین اوائڈ دیم. دیٹس اے بگ کنٹری، 104 بلین پیپل. اور یہ سارے بزنس مین جو بھی مکیش امبانی کے پاس آئے ہیں، دیکھیں جو مکیش امبانی کے پاس آئے گا وہ کیوں آئے گا انڈیا میں شادی کے لیے؟ اب امیجن کریں کہ کتنا زیادہ وہ بزنس دے سکتا ہے، کتنا زیادہ وہ بزنس کر سکتا ہے، کتنا زیادہ وہ پیسہ لگا رہا ہے. ایوری باڈی از کمنگ فار ہز اون انٹرسٹ. بڑے کم لوگ ہوں گے، یہ جو لارجلی انٹرنیشنل سیلیبریٹیز آتے ہیں. کل کو ایوانکا ٹرمپ کے باپ الیکشن لڑ رہا ہے تو ہو سکتا ہے مکیش امبانی کو $50 ملین کی یا $40 ملین یا $25 ملین کی ڈونیشن دے دے ان کو، ٹھیک ہے، کل کو ان کے ساتھ کاروبار کر لیں. سو وہ انٹرنیشنلی کام کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جب یہ مکیش امبانی کو پتہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل ہم نے ڈیفینس، ٹاٹا ڈیفینس میں ٹاٹا ڈیفینس کہہ رہا ہوں، ریلائنس یہ جو ہے وہ ڈیفینس میں جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کل کو ریپبلکنس پاور میں ہوں تو یہ ہمیں فیور دے دیں گے. سو وہ اور لیول پہ سوچ رہے ہیں، تو دین بلینز آف ڈالرز کے بزنسز ہوں گے. سو ایک نئی ایک نئی دنیا ہے، ایک نیا لیول ہے جہاں پہ وہ کھیل رہے ہیں. اور انڈین سافٹ پاور بہت آگے چلی گئی ہے. ایک بھی پاکستان کے ایکٹر ایکٹریسز ایسی نہیں ہیں جو 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 مقابلہ کر سکتے ہو، جس کو ہم کہیں کہ وہ انڈین سافٹ پاور. اور وہ سارے ڈرتے بھی ہیں. دے ڈونٹ پے ٹیکسز، اپنے ٹیکس پے نہیں کرتے، اپنا ریکارڈ شو نہیں کرتے، پیسے چھپاتے ہیں تاکہ ہم جو ہے نا وہ
ہمارا وہ ایک ہی تھا راحت فتح علی خان، بڑا اچھا جی گلوکار ہے یہ وہ، آگے پیچھے اگلے دن وہ بھی ایکسپوز ہو گیا بیچارہ، وہ اپنی شراب کی بوتل کے لیے اپنے ملازم کو مار رہا تھا، پھر وہ ویڈیو وائرل ہو گئی، پھر معافیاں مانگتا رہے، کہہ رہا ہے وہ تو نہیں، وہ تو صاحب جو تھا وہ پاک پانی تھا، میں مدینہ سے لے کے آیا، مکہ سے لے کے آیا، تو میں اس کے لیے مارتا، اور میرا شاگرد ہے، ہم شاگردوں کو مار سکتے ہیں۔ وہ برطانیہ والوں نے پتہ نہیں، اس نے کنگ چارلس نے اس کو کسی رکھا ہوا تو انہوں نے نکال دیا، اس نے کہا کتنا گھٹیا آدمی ہے یہ۔ سو یہ ہے سافٹ پاور، یہ ابھی بہت پیچھے ہیں ان سافٹ پاور، انڈیا از فار 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 اہیڈ فرام پاکستان، اینڈ دس ون ویڈنگ از جسٹ اے اسٹوری، از جسٹ اے ون اسٹوری ان مائی سینس. Let's see what more comes out of this wedding.